अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू फ्रेंड्स। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। मैं फैज़ल रजा इंडिया झारखंड पलामू से और आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की रिएक्शन वीडियो का टॉपिक है हमारा हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत का वाक़या। सैयद अमीनुल कादरी साहब का तकरीर है, बयान है। तो इसी वीडियो पे आज हम रिएक्शन अपना देंगे, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और आपको जानने को मिलेगा कि हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत के टाइम क्या हुआ था। ये सब आपको जानने को मिलेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है नाथ ई रजा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब वे क्या बताते हैं। इमाम हुसैन की विलादत की वाक़या सुनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। कि जिस वक्त 3, 4 या 5 शाबानुल मुअज्जम को चौथी हिजरी में इमाम पाक की विलादत हुई। 3 अक़वाल है, 3 के भी हैं, 4 के भी हैं, 5 के भी हैं। अक्सर उलमाए अहले सुन्नत या तो 4 बयान करते हैं या तो 5, जो भी हो। तारीख़ विलादत में इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ की कई वजूहात होती है। मुमकिन हो चाँद की रुयत का भी इख्तिलाफ हो सकता है और भी मौरख़ीन की तहक़ीक़ का इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन महीना शाबानुल मुअज्जम का है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ज्र की नमाज पढ़ाई और नमाज फ़ज्र पढ़ाकर अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठे और मौलाए कायनात को अपने साथ लिया और साथ लेकर के चले और फरमाया, अली दरवाजे पर रुको, मैं अंदर से अभी आता हूँ और किसी को अंदर मत आने देना। मौलाए कायनात जब वो दरवाजे पर ठहरे रहे, फिर उसके बाद मौला मुश्किल कुशा दरवाजे पर थे। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी शरीफ से बाहर निकले तो और सहाबा भी पीछे पीछे आए और सैयदा पाक के दरवाजे पर वो ठहर गए। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ लाए तो उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। आज मेरी बेटी फातिमा के घर बेटा पैदा हुआ है। याद रखें, जिनका जिक्र कर रहे हैं वो कोई कितनी शान वाले लोग हैं, इसका अंदाज़ा हमें होना चाहिए और हमारी नई नस्ल को पता चलना चाहिए कि नबी के घर वालों की शान क्या है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते, मेरी बेटी के घर बेटा पैदा हुआ है, वो मेरा बेटा, बेटी का बेटा, मेरा बेटा। और आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात की तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान से फरिश्ते उस बेटे की विलादत पर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। एक रिवायत में आता है कि मौलाए कायनात ने फरमाया 4 लाख से ज़ायद फरिश्ते उस दिन ज़मीन पर उतरे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारकबाद देने। और बहुत सारी कुतुब के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इमाम हुसैन की विलादत की मुबारकबाद पेश की, ज़रा सोचे तो सही। हुसैन की हस्ती का नाम है, किसी के घर बेटा पैदा होता है तो वो कहता है कि एमएलए साहब का फ़ोन आया था, उसने मुबारकबाद दी। कोई कहता है कि फलां का फ़ोन आया था, उसने मुबारकबाद दी। मौलाना साहब का फ़ोन आया था, उसने मुबारकबाद दी। हुसैन, तुम कैसी शान वाले हो, तुम पैदा होते हो तो सैयदुल मलाइका, सैयदुल आलमीन को मुबारकबाद देने के लिए ज़मीन पे तशरीफ़ लाते हो। सोचे क्या शान वाली ज़ात है। हमारे मुक़द्दर पर हम जितना नाज करें, बल्कि नाज करें क्या, अल्लाह अकबर, अपने मुक़द्दर पर हम खुद कुर्बान जाएं तो भी कम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कैसी हस्तियों का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया। ये मुक़द्दर की बात है कि कुदरत ने कैसी हस्तियां हमें अता फरमाई, कैसी शान वाली शख्सियतें हमें अता फरमाई। अल्लाह अकबर। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने मुबारकबाद पेश की। इस पर तो बहुत सी रिवायतें मौजूद है, लेकिन अल्लाह अकबर, आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम मुबारकबाद देने के लिए आ रहे थे तो एक फरिश्ता
جس کا نام دو روایتیں آتی ہیں، نام میں اختلاف ہے، اس کے تلفظ میں اختلاف ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کا نام فطرس ہے، اور کچھ لوگوں نے لکھا اس کا نام پطرس ہے. فطرس یا پطرس. وہ فرشتے نے کہا جبریل جاتے کہاں ہو؟ میں نے کہا کہ آج حضور علیہ السلام کے گھر ان کی بیٹی کو بیٹا آیا ہے، ہم مبارکباد دینے جا رہے ہیں. تو فطرس نے کہا مجھے بھی ساتھ لے چل. ہزاروں سال سے اپنا منصب کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے اپنی ڈیوٹی کھو چکا ہوں، ہزاروں سال سے بالوں پر جلا کر مجھے جو ہے اپنی ڈیوٹی سے گویا کہ معزول کر دیا گیا ہے. ساتھ لے چلو، ہو سکتا ہے میری بھی بگڑی بن جائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فطرس حاضر ہے اور وہ بھی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہے. پھر میرے آقا علیہ السلام نے فطرس کی طرف توجہ فرمائی. فطرس نے عرض کیا یا رسول اللہ میری طرف سے مبارکباد، آپ کے یہاں شہزادہ آیا ہے. آقا اس خوشی کے موقع پر مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دیں، مجھ پر بھی کرم کی نظر فرما دے، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم اے شہ والا کرنا. یا رسول اللہ کرم کی چشم مجھ پر بھی ہو جائے. اور کون سی چشم کرم؟ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اللہ اکبر. فطرس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ شہزادے کی ولادت ہوئی ہے، مجھ پر بھی چشم کرم فرما دیں، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیں. ہزاروں سال بیتے، میں جب اپنے منصب پر تھا، اللہ نے بڑے مرتبے عطا کیے تھے، لیکن جب میں نے آسمان سے زمین کی طرف دیکھا، تھوڑا توجہ کریں فطرس کے معزول ہونے کی وجہ کیا ہے، اس میں بھی اپنے لیے بہت عبرت کی بات ہے. فطرس نے کہا آقا جب میں نے آسمان سے زمین پر دیکھا تو مجھے ایک اپائج انسان، ایک معذور انسان، اپائج یوں سمجھ لے کہ اس کا ہاتھ نہ رہا ہوگا، یا اس کا پیر نہ رہا ہوگا، یا اس کی آنکھیں نہ رہی ہوگی، یا اس کی زبان نہ رہی ہوگی. معذور اسی کو تو کہتے ہیں. میں نے ایک معذور انسان کو آسمان سے زمین پر دیکھا اور مجھے خیال گزرا کہ یہ تو اپائج ہے، معذور ہے، اس کو جینے کا حق کیا ہے؟ تو وہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور میرا منصب چھین کر مجھے معزول کر دیا گیا اور میرے بالوں پر مجھ سے واپس لے لیے گئے. اندازہ کریں اگر فرشتہ جو معصوم ہیں ایک اپائج کو دیکھ کر یہ سوچے کہ اس کو جینے کا حق کیا ہے تو اس کو منصب سے معزول کر دیا جاتا ہے. آج جو اللہ اکبر معذور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، تانا دیتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، اللہ اکبر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کی حالت کیا ہوگی. معذوروں پہ ظلم کیا جاتا ہے، انہیں حقیر سمجھا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو فطرس کہتا ہے آقا پھر میرے بالوں پر مجھ سے چھین لیے گئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، مولا فطرس کی خطا کو معاف کر دے، اس کی لغزش کو معاف کر دے. جواب آیا، جبریل کہتے آقا رب کی طرف سے جواب یہ ہے کہ حسین کو جس کپڑے میں لپٹا گیا ہے وہ کپڑا فطرت سے مس کر دیا جائے، اللہ اس کو اس کا منصب دوبارہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور پھر وہ لباس حسین، توجہ کریں ابھی ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی ہے، ابھی ایک دن کا روزہ بھی نہیں رکھا ہے، ابھی زبان پر بظاہر تلاوت قرآن بھی نہیں آئی ہے، ابھی مولا حسین پیدا ہو گئے. پیدائش کے بعد ابھی پورا ایک دن بھی گویا کہ نہیں گزرا ہے زندگی کا. مرتبہ یہ ہے کہ فرشتے کے بدن سے لباس حسین، حالانکہ فرشتے جسم نہیں رکھتے انسانوں کی طرح، صرف یہ تشبیہ کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ فرشتے سے مس کر دیا گیا لباس حسین. لباس حسین تو اللہ نے اس کا منصب بھی دیا، اس کو بالوں پر بھی عطا فرمائے. بالکل. اور پھر میرے آقا سے جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ فطرس وہ فرشتہ ہے کہ اللہ نے حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس کو اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ حسین کی شہادت کے بعد ان کے مزار پر جاروب کشی کرے گا. یہ ہے مولا حسین کی شان. اب مولا حسین پاک کی ولادت پر پھر وہ میں جو بیان کر چکا
کہ جبریل علیہ السلام نے شہادت کی بھی خبر دی، حضور علیہ السلام نے اذان پڑھی اور جو ہے وہ گھٹی دی۔ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے، گائے سے کوئی کھجور چبا کر دیتا ہے، کوئی شہد چٹاتا ہے، لیکن قربان کسی کو گھٹی ملی تو کھجور چبا کر، کسی کو گھٹی ملی تو شہد چٹا کر، مولا حسین کو گھٹی، اللہ اکبر، حضور نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، شیر مادر سے پہلے جس نے اپنے نانا کی زبان چوسی ہو، کون سی زبان؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا دیکھ رہی ہے حسین زبان چوس رہے ہیں، لیکن ہماری عقیدتیں کہہ رہی ہے حسین زبان ہی نہیں چوس رہے ہیں، بلکہ نبی کے سینے کے راز حضور امام حسین کے سینے میں زبان کے ذریعے سے منتقل فرما رہے ہیں۔ دینے والے نانا جانے اور لینے والے حسین جانے کہ پہلے ہی دن کیا کیا دیا اور پہلے ہی دن کیا کیا لیا۔ اللہ اکبر۔ اب امام علی مقام کا 7ویں دن جس نے عقیقہ کیا وہ بھی مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ 2 مینڈوں پر، ایک کالے رنگ کا مینڈا تھا اور ایک چتکبرے رنگ کا مینڈا تھا۔ 2 مینڈوں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے امام حسین کا عقیقہ کیا۔ سر کے بال اتارے گئے اور سر پر زعفران کی خوشبو لگائی گئی اور بالوں کی برابر وزن چاندی صدقہ کی گئی۔ پھر امام علی مقام اعلی جدہ والہ السلام اپنے نانا کی گود میں پرورش پاتے رہے اور پھر نانا سے تربیت حاصل کرتے رہے۔ کیسی تربیت حاصل کی؟ کبھی حضور نے کندھے پہ بٹھایا اور بس جلدی جلدی سے چلتے ہیں، کبھی کندھے پہ بٹھایا، کبھی سجدے طویل کیے، کبھی ایسا بھی ہوا کہ مسجد میں آئے حضور حالت نماز میں تھے۔ امام علی مقام اپنے نانا کو نماز میں دیکھتے ہیں تو حضور علیہ السلام کھڑے تھے نماز میں، تو دونوں پیروں کے بیچ میں، حضور علیہ السلام کے دونوں قدم ناز کے دونوں پیروں کے بیچ میں جو فاصلہ تھا کھڑے رہنے کے درمیان، تو امام حسین نانا کے دونوں پیروں کے درمیان کو ہٹا کر اپنا سر ڈالنے لگے اور اپنا سر ڈالنے لگے، تو اتنا فاصلہ نہ تھا کہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں سر ڈالتے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ شہزادے حسین کوشش کر رہے ہیں سر ڈالنے کی پیروں کے بیچ میں، تو حالت نماز میں حضور نے اپنے پیروں کو پھیلا دیا، اور جب پیروں کو پھیلایا تو امام حسین ان پیروں کے درمیان سے کبھی ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتے جاتے رہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے رسول اللہ کے دونوں قدم کے درمیان سے حالت نماز میں میرے آقا ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر آتے ہیں، دنیا دیکھ رہی قدموں سے جاتے ہیں، عقیدتیں پکار رہی ہیں وہ دروازے جناح ہے، جنت کا دروازہ ہے، کبھی جنت کے ایک طرف جاتے ہیں کبھی جنت سے دوسری طرف باہر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام علی جدہ والہ السلام کی شان یہ ہے۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ تقریباً کم و بیش آپ نے 7 سال گزارے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے ہاتھوں سے کھلایا، پھر کبھی ان کے لیے سواری بن گئے، بلکہ ایک مرتبہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ دعوت میں جا رہے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام، دعوت میں اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، تو دیکھا کہ امام حسین بچوں کے درمیان کھیل رہے ہیں، اور جب ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، تو جب امام حسین کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے تھے، تو امام حسین بچپنے کی شوخی کے طور پر حضور سے دور بھاگتے ہیں۔ جب وہ دور بھاگے حضور کے ہاتھ بڑھانے پر تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے ان کے پیچھے شان نبوت کے ساتھ دوڑے جیسا کہ حضور کی شان ہے، اور وہ دوڑتے رہے، حضور ان کے پیچھے جاتے رہے، آخر کے پکڑ لیا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اور پکڑنے کے بعد پھر ایک ہاتھ گردن پکڑی اور ایک ہاتھ سے جو ہے وہ تھوڑی پکڑی، یعنی یہ حصہ گردن کا حصہ تصور میں لائیں۔ حدیث
حدیث پاک کو تصور میں لائیں, اس منظر کو تصور میں لائیں. حبیب خدا جو ہے جا رہے ہیں دعوت کی طرف, میدان میں حسین پر بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, آقا علیہ السلام پکڑنا چاہتے ہیں, وہ آگے بڑھتے ہیں, شوخی کرتے ہیں, اور پھر اس کے بعد حضور دوڑتے ہیں اور امام علی مقام کو پکڑتے ہیں, اور پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ میں گردن, دوسرے ہاتھ میں تھوڑی, اور تھوڑی لے کر کے میرے آقا علیہ السلام اور یہ صحابہ کے سامنے کہتے ہیں لوگوں میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اتنا پیار کرتا ہوں. پھر بیان فرمایا حسین و منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور پھر فرمایا احب اللہ من احب حسینا, جو جو حسین سے محبت کرے گا وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا. جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے گا. پھر کہا حسین و سبت من الاسباط, حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے, حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے. اور سبت من الاسباط کا کہ متعلق ملا علی قاری کہتے ہیں کہ حسین امتوں میں سے ایک امت ہے, یعنی حسین کی شان یہ ہے کہ گویا کہ حسین کا مقام پوری ایک امت کے برابر ہے. حسین پوری امت کے حسین امتوں میں سے ایک امت ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا, ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں حسین امتوں میں سے ایک امت ہے, یعنی کہ امتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی قرآن کی آیت میں کہ ابراہیم ایک امت تھے. ملا علی قاری یہاں پر شرح کرتے ہوئے کوٹ کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ایک امت کہا گیا, اور پھر میں قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین کو امت کہا. امت یعنی کہ اسباط کا ایک ترجمہ ملا علی قاری نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ گویا کہ حسین پورا ایک قبیلہ ہے, اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے قبیلہ کہہ کر ذات حسین کو یہ بیان کر دیا, یعنی میرے حسین سے اتنی اولادیں پیدا ہوگی کثرت کے ساتھ کہ تنہا حسین کا پورا ایک قبیلہ ہو جائے گا, کثرت کے ساتھ اولاد ہوگی. دیکھیں یہ بھی غیب کی خبر پوری ہوئی. تو فرمایا احب اللہ من احب حسینا, جو حسین سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا. اور کیا کہا, میں حسین سے پیار کرتا ہوں, میں حسین سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا سب سے زیادہ پیار میں میرے حسین سے کرتا ہوں. بے شک. اب آپ مجھے بتائیں جس کو محبوب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو, جو خدا کے محبوب کا محبوب ہو, اب اس پر کوئی بیان ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہوگا؟ اس لیے کہ استاد زمن تو کہتے ہیں کہ اس کا تو بیان ہی نہیں ہے. جس کو حضور محبوب بنائے, جس کو حضور چاہیں, اس کا بیان کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے. مقام حسین دیکھ لو, استاد زمن سے سیکھو کس شان سے بیان کریں. اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے, اور اس کا تو بیان ہی نہیں ہے, تم جسے چاہو. حضور جس کو چاہیں اور اس شان سے چاہیں کہ کہیں کہ حسین منی, تشریحات کے سارے ابواب ختم ہو جائیں گے. حسین منی, حسین مجھ سے ہے, وانا من الحسین, اور میں حسین سے ہوں. تو فرینڈس ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجیے گا, اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ میں جب بھی اسلامک ویڈیو, اسلامک کنٹینٹ یا اسلامک کسی بھی طرح کا ویڈیو اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو واچ کر سکیں, ویڈیو کو دیکھ سکیں, ویڈیو سے آپ کچھ سیکھ سکیں, علم حاصل کر سکیں. تو اسی لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. تو اگلا ویڈیو کس ٹاپک پہ بناؤں آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتا دیجیے گا.
कि अगला वीडियो, इस वीडियो पे रिएक्शन दीजिए आप, तो उसी वीडियो पे मैं रिएक्शन दे के अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा ताकि आप वीडियो को वॉच कर सकें और वीडियो को आप देख सकें। तो सैयद अमीनुल कादरी साहब का जो हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में, विलादत के बारे में बताएं, काफ़ी ही अच्छी बातें बताएं, काफ़ी नॉलेजेबल बातें बताएं और काफ़ी हमको हज़रत इमाम हुसैन के बारे में, विलादत के बारे में कुछ सीखने को मिला। इसीलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे भी वीडियो को देख के कुछ इल्म हासिल कर सके, कुछ देख सके, कुछ सीख सके। तो अपने फैमिली, रिश्तेदारों व अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वे भी वीडियो को देख सके, वीडियो को वॉच कर सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।